बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आज मैं आपके लिए एक सच्ची और खौफनाक कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन इससे पहले कि मैं कहानी शुरू करूँ, जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उनसे गुजारिश है कि वो हमारे चैनल कहानी महल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको हमारी इस तरह की दिलचस्प कहानियां बर वक्त मिलती रहें। आज जब मैं सोचती हूँ कि मैंने क्या चाहा और क्या पाया, इंसान सोचता क्या है और पाता क्या है। बहरहाल ये सब तकदीर के अनोखे खेल हैं। अम्मी अब्बू ने मेरे लिए क्या नहीं सोचा था, और यकीनन वो सब सच भी होता। मगर अफसोस, अम्मी अब्बू बेवक्त दुनिया से गुजर गए। मुझे आज तक अब्बू की बेवक्त मौत का यकीन नहीं आ सका। खैर, मुझे यकीन आए या ना आए, इससे क्या फ़र्क पड़ता है। मेरा नाम मजना है। मैं इस वक्त अकेली रह रही हूँ। चलिए, अब मैं माजी का दबीस पर्दा उठाती हूँ। उन दिनों में 10वीं जमात की तालिबा थी, साइंस पढ़ रही थी। मेरे अब्बू के सिर्फ एक ही भाई थे, उनका नाम शारिक था, जबकि अब्बू का नाम आकिब था। अब्बू एक पुलिस इंस्पेक्टर थे। अब्बू इंतहाई रहमदिल और इंसाफ पसंद थे। अब्बू हमेशा अपने फ़राइज़ की अदायगी में ख़ास तौर पर इंसाफ का ख्याल रखते, और यही वजह थी कि अब्बू पूरे इलाके में शोहरत रखते थे। मेरे चचा का एक बेटा था, उसका नाम जाहिद था। जाहिद मुझसे 6 साल बड़ा था। मेरी अम्मी अच्छे दिल की मालिक घरेलू औरत थी, जबकि चच्ची सुमेरा शक्ल की बदसूरत और चालाक और मक्कार औरत थी। अब्बू ने चचा शारिक को पढ़ाया लिखाया और किसी काबिल बनाया। दौरान पढ़ाई चचा शारिक चची सुमेरा के दिलरुबा अदाओं के जाल में फंस गए। अब्बू ने लाख चचा को समझाया कि सुमेरा से शादी मत करो, मगर चचा जैसे मकड़ी के जाल में किसी मक्खी की तरह फंस गए थे। जब चचा ना माने, तब अब्बू ने बड़े भाई का फर्ज माँ बाप की तरह अदा किया और सुमेरा चची से शादी कर दी। शादी के चंद दिनों में ही लड़ाई झगड़े शुरू हो गए और अब्बू ने चचा को अलग घर लेकर दिया, बल्कि चचा को मुलाजिमत भी लगवा दी। चचा की शादी के चंद साल बाद अब्बू मेरी अम्मी से शादी कर बैठे। जब मैं इस दुनिया में आई तो बकौल अम्मी के जाहिद 6 साल का था। जाहिद और चच्ची से मुझे बचपन से ही खुदा वास्ते का बैर था। मुझे उन दोनों से शदीद नफरत थी, जबकि चचा शारिक मुझे अच्छे लगते थे। अम्मी के सिर्फ 2 भाई थे, मगर दोनों बैरून मुल्क रिहाइश पजीर थे, इसीलिए हमारा ख़ानदान बहुत छोटा था। अब्बू ने अपना घर बड़े चाव से बनवाया था। हमारा घर छोटा था, मगर बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत था। अब्बू ने सारी ज़िंदगी अपनी हलाल कमाई से बचत कर करके ये घर बनवाया था। चच्ची कभी कभी जाहिद के साथ मिलने आ जाती थी, मगर अब्बू और अम्मी ने हमेशा बचपन से ही उनसे दूर रहने की तलकीन की थी। इसीलिए मेरी नापुख्ता जहन में उनके लिए नफ़रत की जड़ें मजबूत होती गई। बचपन गुजरता गया। जाहिद बुरी सोहबत के लड़कों में पड़ा और बुरा बनता गया। वो शक्ल से भी माँ पर ही गया था और आदतों में भी बिल्कुल माँ का अक्स था। जाहिद ने 9वीं पढ़कर आगे पढ़ने से ही इनकार कर दिया। जब मैं मैट्रिक में पहुंच गई तो चच्ची के अय्यार जहन ने मंसूबा बनाया कि मुझे अपने बदखसलत बेटे के लिए बहू बनाएंगी, क्योंकि मैं अपने माँ बाप की अकलौती औलाद थी और माँ बाप की जायदाद मुझे ही मिलनी थी। एक दिन घर में मैं पढ़ाई में मसरूफ़ थी कि चच्ची सुमेरा आकिब चचा के साथ तोहफे तहाइफ के साथ लदी फदी हमारे घर आ गई। चची ने आते ही मेरे सर पर शफकत भरा हाथ फेरा। उनके साथ उनकी खूबसूरत और हसीन बेटी शाहिदा भी आई हुई थी। शाहिदा चचा की अक्स थी। शाहिदा घर में ना होने के बराबर थी, क्योंकि शाहिदा ना तो चच्ची की तरह तेज थी और ना ही उसमें कोई चालाकी थी, जबकि जाहिद हर लिहाज से माँ की तरह अय्यार और मक्कार और तेज था। मुझे उस वक्त बहुत बुरा लगा जब चच्ची ने जाहिद जैसे बदखसलत के लिए मेरा रिश्ता मांगा। अब्बू अम्मी को भी ये बात किसी शौक से कम नहीं लगी। अब्बू तो उसी लम्हे गुस्से से भड़क कर बोले, ना तो हमारी बेटी हम पर बोझ है, ना हम उसका रिश्ता किसी आवारा गर्द लड़के से करेंगे, उसे जहन्नुम में धकेलेंगे नहीं। अम्मी ने मुंह फेर लिया। हमारी बेटी हमें बहुत अजीज है और इसको अभी और आगे पढ़ना है, इसे पढ़ाई मुकम्मल करनी है। हम किसी भी कीमत पर इसका रिश्ता नहीं करना चाहते। अम्मी अब्बू की बातें सुनकर चचा आकिब सुकून से बैठे रहे, लेकिन चच्ची ने नागिन की तरह बल खाया
اور چیخنے چلانے لگی، ارے اگر رشتہ نہیں دینا تو ڈھکے چھپے لفظوں میں انکار کر دیتے، ہماری بے عزتی تو نہ کرتے۔ وہ بہت کچھ بول کر چلی گئی۔ جاتے وقت انہوں نے عجیب طرح کا منہ بنایا۔ گھر میں یقیناً سارا غصہ بیچاری شاہدہ پر نکلا، جبکہ بعد میں پتہ چلا کہ چچی نے چچا کے کان ایسے بھرے کہ دوبارہ ہمارے گھر کا رخ کرنا بھول گئے۔ مجھے خود اس وقت چچی کی اس حرکت پر شدید غصہ آیا ہوا تھا۔ اگر مجھے زاہد ملتا تو میں سارا غصہ اس پر نکال دیتی۔ 1 مہینہ آرام اور سکون سے گزرا۔ زاہد کی حرکتوں کی وجہ سے ابو سخت پریشان تھے۔ زاہد کی غیر نصابی سرگرمیاں حد سے زیادہ بڑھ چکی تھیں۔ زاہد کے کان ہمارے خلاف ایسے بھرے تھے کہ وہ غلط ہتھ کنڈوں پر اتر آیا تھا۔ ابو کے پاس زاہد کی شکایتیں متواتر آ رہی تھیں۔ اچانک ایک بہت بڑا واقعہ ہوا جس سے زاہد قتل جیسے جرم کا مرتکب ٹھہرا۔ ہوا یوں کہ میری جو سب سے بہترین سہیلی تھی اس کا نام بینش تھا۔ بینش بہت حسین و جمیل تھی اور میری ہم عمر تھی۔ 6 بھائیوں کی اکلوتی لاڈلی بہن تھی۔ زاہد اس چاند سی معصوم کو چھیڑنے لگا تھا، مگر عزت کی وجہ سے وہ خاموش تھی اور اس خاموشی سے زاہد شیر بن گیا تھا۔ ایک دن صبح سویرے بینش اسکول جانے کے لیے گھر سے نکلی۔ وہ اسکول یونیفارم میں بڑی حد تک حسین لگ رہی تھی۔ محلے میں دور دور تک کسی بھی زیرو کا نام و نشان تک نہ تھا۔ اچانک بینش کی نظر زاہد پر پڑی۔ زاہد نے اسے دیکھ کر ایک شیطانی قہقہا مارا۔ بینش نے نظر انداز کر دیا اور آگے بڑھنے لگی۔ زاہد نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے زور سے اپنی طرف گھمایا۔ بینش اس کی دلیری پر سخت سیخ پا ہو گئی اور بائیں ہاتھ سے پوری شدت سے اس نے زاہد کے گال پر تھپڑ رسید کر دیا۔ زاہد تھپڑ کھا کر مزید شیر ہو گیا اور بینش کو اپنے مضبوط ہاتھوں کے حصار میں زور سے جکڑ لیا۔ بینش معصوم ہرنے کی طرح اس سے خود کو بچانے کی جدوجہد کرنے لگی، مگر وہ جتنا خود کو چھڑانے کی کوشش کرتی، زاہد اسے مزید گرفت میں لے لیتا۔ زاہد نے اپنی پینٹ کی بیلٹ نکالی اور بینش کے گلے میں کسی سانپ کی طرح ڈال دی۔ بینش زمین پر گر گئی اور زاہد اس کے اوپر ہو کر اس کی عزت پامال کرنے لگا۔ بینش مزاحمت کرنے لگی اور اس مزاحمت میں وہ زاہد کے ہاتھوں بے خود ہو گئی۔ زاہد ہنسا اور بڑبڑایا، اب آئے گا مزہ۔ اسی لمحے کسی نے زور سے زاہد کے ہاتھ پر ڈنڈا مارا اور زاہد کا ہاتھ جو بینش کے گریبان تک پہنچا تھا رک گیا۔ زاہد نے مڑ کر نووارد کو دیکھا تو وہ لرز اٹھا۔ اس کے سر پر بینش کا بھائی شہزاد کھڑا تھا۔ بینش بے ہوش تھی۔ وہ دونوں آپس میں گتھم گتھا ہو گئے۔ شہزاد غضبناک ہو چکا تھا۔ وہ زاہد پر پے در پے وار کر رہا تھا۔ زاہد بہت زخمی تھا مگر وہ غصے سے پاگل ہو چکا تھا۔ اس نے اپنے ہاتھ میں بیلٹ پکڑی اور شہزاد پر وار کرنے لگا۔ زاہد کا بیلٹ شہزاد کے گلے سے سانپ کی طرح لپٹ گیا تو زاہد نے جھٹکا دے کر اسے زمین پر گرا دیا اور اس کے سینے پر بیٹھ گیا۔ زاہد نے دونوں ہاتھوں سے اس کا گلا مضبوطی سے دبایا۔ زاہد پر خون سوار ہو چکا تھا۔ شہزاد نے خون کی الٹی شروع کر دی۔ اس کی ناک سے بھی خون بہنے لگا اور کچھ ہی دیر میں شہزاد کی گردن ایک طرف ڈھلک گئی۔ جب مکمل طور پر شہزاد کی مزاحمت ختم ہو گئی تب شہزاد کی طرف زاہد نے خوفزدہ نگاہوں سے دیکھا اور خوفزدہ انداز میں اٹھ گیا۔ اس نے بینش کی طرف دیکھا۔ بینش اٹھ گئی تھی اور گھر کی طرف بھاگ گئی تھی، جبکہ زاہد خوفزدہ انداز میں گھر کی طرف جانے لگا۔ گھر جا کر اس نے ساری صورتحال ماں کو بتائی تو اس کی ماں نے فوراً زاہد کو تھانے میں ابو کے پاس لے آئی۔ ابو کو ساری صورتحال بتائی۔ بھائی صاحب، مجھے ڈر ہے کہ کہیں بینش کے بھائی زاہد کو قتل نہ کر دیں، اسی لیے میں اسے خود یہاں لے آئی ہوں۔ آپ کی ذمہ داری ہے کہ زاہد کا خیال رکھیں۔ ابو جواب میں بولے، بھابھی ٹھیک ہے، آپ نے بہت اچھا کیا کہ زاہد کو میرے پاس لے آئی ہیں، مگر یہ بات یاد رکھیے گا کہ میں ایک ذمہ دار آفیسر ہوں اور اب میں اس سے قانون کے مطابق نمٹوں گا اور اس کو قانون کے مطابق ہی سزا ہوگی۔ بھائی صاحب، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں تو اسی لیے زاہد کو آپ کے پاس لائی تھی کہ وقت پڑنے پر آپ زاہد کی مشکل آسان کر دیں گے۔ بھابھی، کسی اس پر آفت آن پڑی ہے۔ اس نے ایک لڑکی کی عزت پر حملہ کیا ہے اور اس لڑکی کے بھائی کا قتل کیا ہے۔ یہ لاک اپ میں ان سے محفوظ رہے گا مگر مقتول کے بھائی بھیانک عذاب بن گئے ہیں۔ ابو کی بات سن کر چچی کو تھوڑی سی ڈھارس ہوئی
مگر وہ اب زاہد کو بنا اجازت تھانے سے لے جا نہیں سکتی تھی، اسی لیے افسوس کرتی ہوئی چلی گئی۔ 3 دنوں تک تو بینش کے بھائی خاموش تھے۔ جب شہزاد کا سوئم وغیرہ ہوا تب ان کی طرف سے کھلے الفاظ میں چچا اور چچی کو پیغامات ملنے لگے کہ اب ان کی خیر نہیں۔ بینش کے بھائیوں کی دھمکیاں سن کر چچی نے رونے دھونے کا طوفان کھڑا کر دیا۔ وہ ان کی دھمکیوں کو سن کر بری طرح سے ڈر چکی تھی۔ چچا بھی گمسم ہو گئے تھے۔ ان لوگوں کا کھلا مطالبہ تھا کہ زاہد کو ان کے حوالے کر دیا جائے، وہ لوگ اسے خود سزا دیں گے۔ مگر چچی کی عیار فطرت اور مکاری کو سن کر انہیں عجیب لگا۔ چچی سمیرہ نے ایک مقامی رسم کو دوبارہ زندہ کر دیا، جس کو نہ قانون مانتا ہے نہ شریعت۔ انہوں نے اپنی بیٹی شاہدہ کو خون کے بدلے پیش کر دیا۔ بڑے بڑے لوگوں نے شہزاد کے بھائیوں کو قائل کیا اور شہزاد کے عمر رسیدہ بھائی کو بطور لالچ استعمال کیا۔ بینش کا چرسی لوفر لفنگا بھائی منحنی وجود کا نہ صرف مالک تھا بلکہ وہ دائیں ہاتھ سے محروم بھی تھا۔ زندگی نے اس کو ہمیشہ خوشیوں سے محروم کر رکھا تھا، مگر ان لوگوں نے بھی اس فیصلے کو خاموشی سے مان لیا۔ کالا کلوٹا سعید کم عمر شاہدہ کا مالک بن بیٹھا۔ اس فیصلے سے ہمارے گھر میں خاموشی کی لہر دوڑ گئی۔ امی، ابو اور میں خود اس انوکھے فیصلے پر انتہائی افسردہ تھے۔ شاہدہ اپنے گھر سے بڑی منتیں کر کے ہمارے گھر آ گئی۔ بڑی مشکلوں سے چچی نے اسے اجازت دی اور چچا اس کے ساتھ آئے۔ شاہدہ میرے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر روئی۔ میرے پاس تو اس کو تسلی دینے کے لیے بھی الفاظ نہیں تھے، اور چچا خاموش تھے۔ 2 دن بعد شاہدہ کو ایک لمبی کالی چادر میں لپیٹ کر سعید کے حوالے کر دیا اور یوں زاہد کو معاف کر دیا گیا۔ قانون کے رکھوالے بلکہ میرے ابو مکار اور عیار چچی کے سامنے کچھ بھی نہ بول سکے۔ زاہد جیل سے آزاد ہو کر باہر آ گیا۔ چچی سمیرہ نے بیٹے کو بچانے کے لیے بیٹی کو اندھے کنویں میں دھکیل دیا، اور پھر یہ ہوا کہ شاہدہ کی بے حس سسرالیوں نے شاہدہ کو قبول کرنے سے انکار کیا۔ نشئی سعید نے ماں کا کہا مان لیا اور بیچاری شاہدہ کی زندگی جہنم کر دی۔ اسے اس گھر کی بہو کبھی بھی نہیں سمجھا گیا بلکہ دشمن کی بہن سمجھا گیا۔ اس کے ساتھ جانوروں سے بدتر سلوک کیا گیا۔ سعید نے اسے سگریٹوں سے داغا، اسے ایک کمرے میں بند کر دیا گیا۔ اس کے ماں باپ نے اس پر الگ ظلم کے پہاڑ ڈھائے، اس کو بھوکا پیاسا رکھا گیا۔ بینش سے میری دوستی ختم ہو گئی۔ ان کے پڑوسیوں سے ہمیں پتہ چلا تھا کہ شاہدہ کی حالت پاگلوں سے بھی بدتر ہو چکی ہے۔ شاہدہ اس کبوتر کی مانند تھی جسے باز کے گھونسلے میں بند کر دیا گیا ہو۔ بینش کا منجلا بھائی سفر بہت غصے میں ہوا تھا۔ اس نے اس فیصلے کی شدید مخالفت کی تھی۔ اس نے بڑے لوگوں کے جرگے کے سامنے چیخ چیخ کر کہا تھا، نہ وہ شہزاد کی موت کا تاوان وصول کرے گا اور نہ ہی دشمن کی بہن کو قبول کرے گا، بلکہ خون کا بدلہ خون سے ہوگا۔ لیکن شاہدہ کے نصیب برے تھے جو اس فیصلے کے بدلے میں سارا ظلم اس کو بھگتنا پڑا۔ اسور کا خون کھولتا تھا شاہدہ کو دیکھ کر۔ وہ شاہدہ کو اس گھر میں برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ شاہدہ کو دیکھ کر اس کی آنکھیں غصے سے سرخ ہو جاتی تھیں۔ دوسری طرف اس کی ماں سمیرہ کو ذرا بھی ندامت پیشانی نہیں تھی کہ اس کی بیٹی پر کیا گزر رہی ہے۔ زاہد نے ماں باپ کی تمام نصیحتوں کو یکسر نظر انداز کر دیا اور دوبارہ سے آوارہ گردی شروع کر دی۔ خدا انسان کو ایک موقع ضرور دیتا ہے، مگر جس کا دل ہی کالا ہو گیا ہو اس کے دل پر خدا مہر لگا دیتا ہے۔ اس واقعے سے ہم لوگوں کو بھی بہت سبکی اٹھانی پڑی۔ ابو کی نیک نامی پر انگلیاں اٹھ گئیں۔ لوگ چچا کے بجائے ابو زاہد کے حوالے سے زیادہ جانتے تھے۔ امی گمسم رہنے لگی، محلے میں بدنامی ہوئی، جبکہ چچی سارا قصوروار ابو کو ٹھہرانے لگی، کیونکہ بقول چچی کی نظر میں ابو سرکاری پولیس آفیسر تھے۔ اگر ابو چاہتے تو زاہد کو تھانے سے فرار کروا سکتے تھے، اور انہی باتوں سے چچی نے چچا کا دل ہماری طرف سے میلا کر دیا تھا اور زاہد کو خوب ابو کے خلاف بھڑکایا تھا۔ ان دنوں زاہد کی گندی نظریں مجھ پر تھیں۔ ابو سے انتقام لینا اس کا من پسند کام تھا۔ اسفر جو کہ بینش کا بھائی تھا بلکہ شاہدہ کا دیور بھی تھا، وہ بھی انتقام کی آگ میں اس قدر اندھا ہو چکا تھا کہ اس نے بھابھی اور دیور کے مقدس رشتے کو میلا کر دیا۔ ایک دن اسفر گھر پر اکیلا تھا اور باقی سب شادی پر گئے ہوئے تھے، جبکہ شاہدہ کو تو وہ لوگ جوتوں کی نوک پر رکھتے تھے۔ بیچاری شاہدہ ایسی لاغر اور زردی ہو گئی تھی جیسے وہ قبر سے نکلی ہو۔ ہر وقت چادر اس کے ارد گرد لپٹی رہتی،
گھر میں وہ سہمی سہمی رہتی، جیسے کہ اچانک موت آ کر اسے اپنے آہنی پنجوں میں جکڑ لے گی۔ اسور نے شاہدہ کو اکیلے پایا تو اس کا دل خون کے گھونٹ پی کر رہ گیا۔ شیطان نے اس کے دل میں گھر کر لیا۔ اس کے دل میں خیال آیا، اس لڑکی کے بھائی نے میری بہن کی عزت پر ہاتھ ڈالا تھا اور میرے معصوم بھائی کو قتل کر دیا تھا۔ یہ خیال آتے ہی اس کے دل میں ہلچل سی مچ گئی اور بالآخر اسور نے ہاتھ بڑھا کر شاہدہ کے سر سے چادر کھینچ ڈالی، اس کے سر کو ننگا کر دیا۔ چادر جیسے ہی زمین پر گری ایسے لگا جیسے کسی نے شاہدہ کے جسم سے روح کھینچ لی ہو۔ نہیں اسور بھائی، یہ ظلم مت کرو۔ شاہدہ اسور کے قدموں میں بیٹھ کر سسک اٹھی۔ اسور نے اسے ٹھوکر مار کر کہا، خبردار، جو اپنے ناپاک منہ سے مجھے بھائی کہا تو تم دشمن ہو اور دشمن کو برباد کر دیا جاتا ہے۔ اسور نے اسے بالوں سے پکڑ کر اٹھایا اور گھسیٹتا ہوا کمرے میں لے جانے لگا۔ شاہدہ چیخی چلائی، خدا رسول کے واسطے دیے، مگر کبھی شیطان پر بھی خدا اور رسول کا نام کا اثر ہوا ہے؟ اسور کے اندر شیطان تھا اور شیطان صرف اپنا مفاد دیکھتا ہے۔ اسور نے شاہدہ کو برباد کر کے چھوڑا، اس کی عزت تار تار کر دی، اس کو روند ڈالا۔ اس نے تو شہزاد کی موت پر قسم بھی یہی کھائی تھی کہ نہ صرف شاہد زاہد کو موت کے گھاٹ اتارے گا بلکہ شاہدہ کی عزت کی دھجیاں بھی بکھیر دے گا۔ شاہدہ بکھرے بالوں اور پھٹے کپڑوں میں زمین پر آڑی ترچھی پڑی تھی۔ اس کے منہ سے سسکیاں نکل رہی تھیں اور وہ اس انہونی پر بے سدھ ہو کر رہ گئی۔ اسور کو احساس ہو گیا کہ اس نے کتنا بڑا ظلم کر ڈالا، اور پھر شیطان اس پر دوسرا وار کر رہا تھا، اور یقیناً دوسرا وار کاری تھا۔ اسور بری طرح سے ڈرنے لگا۔ اسے محسوس ہونے لگا کہ اگر بات گھر سے باہر نکلی تو تمام لوگ اس کی مردانگی پر تھو تھو کریں گے، اس کی عزت الگ خراب ہوگی۔ اس لیے فساد برپا ہونے سے پہلے اس کا خاتمہ ضروری ہے۔ اسور مسکرایا۔ اس نے گیلن دیکھا، اس میں مٹی کا تیل موجود تھا۔ مٹی کا تیل لے کر شاہدہ کے پاس گیا اور شیطانی مسکراہٹ کے ساتھ اس پر چھڑکنے لگا۔ شاہدہ اس وقت حواس سے بیگانی تھی۔ اس میں سوچنے سمجھنے اور احساس کی طاقت ختم ہو چکی تھی۔ اس نے ذرا بھی مزاحمت نہ کی۔ وہ جان گئی تھی کہ روز روز مرنے سے ایک ہی وقت کی اذیت ناک موت بہتر ہے۔ جب وہ پوری طرح سے مٹی کے تیل سے بھیگ گئی تب اسور نے دیا سلائی جلائی اور شاہدہ پر پھینک دی۔ اگلے ہی لمحے شاہدہ شعلوں کی نظر ہو گئی۔ اس وقت وہ نہ چیخی نہ چلائی۔ اس کی زبان سے صرف ایک جملہ نکلا تھا، میں اس ظلم کا بدلہ خود لوں گی، میں ضرور آؤں گی۔ یہ تمہارا انتقام تھا، میرا انتقام اس سے بھی زیادہ خطرناک ہوگا۔ یاد رکھنا، میں ضرور واپس آؤں گی۔ اسور اس پر کہکے لگا رہا تھا، پاگل ہو گئی ہے، بھلا کوئی مرنے کے بعد بھی واپس آ سکا ہے؟ اگلے دن یہ خبر پھیل چکی تھی کہ شاہدہ نے خود کو آگ لگا کر خودکشی کر لی ہے۔ یہ سن کر میں انگیشتے بدندہ ہو گئی، مجھ پر سکتہ طاری ہو گیا۔ میرا دل اس حقیقت کو ماننے کو انکاری تھا۔ ان بے حس لوگوں نے شاہدہ کو جلی ہوئی لاش دفنانے سے انکار کر دیا، اس کی جلی ہوئی لاش چچا کے گھر بھجوا دی۔ شاہدہ کی موت پر کوہرام مچ گیا۔ چچی نے رو رو کر خود کو اور شاہدہ کو برملا کہا، اور حیرت انگیز طور پر ان دنوں زاہد گھر سے غائب ہو گیا۔ چچی تو شاہدہ کے غم میں نڈھال ہو چکی تھی، اسی لیے زاہد کی کمی کو محسوس ہی نہ کر سکی۔ شاہدہ کی تدفین کے بعد جب اگلے روز زاہد گھر نہیں لوٹا تب چچی نے نیا ہنگامہ کھڑا کر دیا۔ وہ دوڑتی ہوئی ابو کے پاس آ گئی اور ابو سے زاہد کی بازیابی کے لیے کہا، بھیا، زاہد کو یقیناً شہزاد کے گھر والوں نے اغوا کر لیا ہے۔ انہوں نے سیدھا بینش کے گھر والوں پر شک کیا۔ نہیں، وہ لوگ ایسا کیوں کریں گے؟ کیا تمہیں یقین ہے یا پھر کسی اور بنیاد پر کہہ رہی ہو؟ بھائی جی، یقیناً شاہدہ کی خودکشی کے بعد وہ لوگ دوبارہ سے انتقام لینے پر تلے ہوں گے اور میرے معصوم بچے کو زور زبردستی اٹھوایا ہوگا۔ ابو نے ان سے چند مزید اہم سوالات کیے، پھر انہیں تسلی اور تشفی دے کر رخصت کر دیا۔ ہم سب اس نئی آفت سے پریشان ہو گئے تھے۔ شاہدہ کا سوئم بھی ہو گیا، مگر زاہد گھر نہیں لوٹا۔ ابو نے چند پولیس کی نفری لی اور شہزاد کے گھر پہنچ گئے۔ شہزاد کے بھائیوں نے تو پولیس کو دیکھ کر اندازہ لگا لیا کہ معاملہ گڑبڑ ہے۔ ابو نے ان سے زاہد کے غائب ہونے کے حوالے سے بات چیت کی، مگر ان لوگوں نے صاف طور پر لا علمی کا اظہار کر دیا۔ لیکن ابو کی تیز نظروں سے اسور کا تاریک چہرہ چھپا نہ رہ سکا۔ لیکن ابو نے زیادہ کریدا نہیں اور وہاں سے واپس چلے آئے۔ چچی نے شور شرابہ کر کے ہنگامہ برپا کر دیا تھا۔
انہوں نے رو رو کر اپنا حال برا کر لیا تھا۔ ابو زاہد کی بازیابی کے لیے بھاگ دوڑ کر رہے تھے۔ ابو نے تمام تھانوں میں زاہد کی تصویر بھجوا دی تھی اور اس کو ڈھونڈنے کے لیے اشتہارات تک شائع کروا دیے، جبکہ ڈھونڈنے والے کے لیے انعام کا ذکر بھی کیا گیا۔ ایک دن میں اداس پریشان سی اپنے کمرے میں موجود تھی۔ میرے میٹرک کے پیپرز ہو چکے تھے اور میں بالکل فارغ تھی۔ جب میں فری ہوتی یہی سوچتی کہ ابو سے کہوں کہ مجھے ماموں کے ہاں بھجوا دیں، مگر ابو نے ہمیشہ مجھے جانے سے روکا تھا، کیونکہ ابو بھی صحیح تھے۔ ماموں ملک سے باہر سیٹل تھے اور میں ملک سے باہر کیسے جا سکتی تھی؟ میں آئینے کے سامنے کھڑی ہو گئی اور اپنے الجھے ہوئے حلیے کا تنقیدی جائزہ لینے لگی۔ جب سے یہ واقعات سانحات ہمارے ساتھ رونما ہوئے تھے، تب سے میں نے خود پر توجہ دینی چھوڑ دی تھی۔ ہر وقت شاہدہ کے بارے میں گمسم رہتی۔ اچانک سرد ہوا کا جھونکا میرے بدن سے چھو کر گزر گیا تو میری ریڑھ کی ہڈی میں سرد لہریں سی سرایت کر گئیں۔ میں بری طرح سے کانپ اٹھی۔ مجھے ایسا محسوس ہونے لگا جیسے میرے علاوہ بھی کمرے میں کوئی موجود ہے۔ میرے دائیں کاندھے پر دباؤ پڑا۔ تب میں نے مڑ کر دیکھا مگر کوئی بھی نہیں تھا، اور پھر جب دوبارہ میں نے آئینے میں دیکھا تب میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میرے پیچھے شاہدہ کفن میں ملبوس کھڑی تھی۔ خوف سے میرا وجود جم کر رہ گیا۔ شاہدہ تم؟ میں نے مڑ کر اسے دیکھا مگر کمرہ خالی تھا، کوئی بھی نہیں تھا۔ مگر جب دوبارہ آئینے میں دیکھا تو شاہدہ بدستور آئینے میں نظر آ رہی تھی۔ شاہدہ، کیا واقعی اس جگہ تم موجود ہو؟ میں نے اپنے خوف پر قابو پا کر اس سے سوال کیا۔ ہاں، جواب میں شاہدہ نے مختصر سا جواب دیا، جبکہ میں شاہدہ کو دیکھ کر بری طرح خوفزدہ ہو چکی تھی۔ شاہدہ، تم تو مر چکی تھی اور اب؟ ہاں، میں مر چکی ہوں، مگر جو تمہیں نظر آ رہی ہوں یہ میری روح ہے، اور تمہیں تو پتا ہے کہ روح کبھی نہیں مرتی۔ میں نے اپنے حواس سنبھالے۔ کمرے میں ایک طرف ہیولا نمودار ہوا، پھر اس ہیولے نے شاہدہ کی شکل اختیار کی۔ شاہدہ بولی، صرف اور صرف تمہیں نظر آ سکتی ہوں میں۔ دراصل مجھے انصاف چاہیے اور میں چاہتی ہوں کہ تم میری مدد کرو۔ کیسا انصاف شاہدہ؟ بینش کے گھر والوں نے تو یہی کہا ہے کہ تم نے خودکشی کر لی ہے۔ نہیں، یہ جھوٹ ہے۔ مجھے تو زندہ ہی جلا دیا گیا، مجھے قتل کر دیا گیا ہے۔ اب میں اپنے قاتلوں سے بدلہ لینا چاہتی ہوں اور میں تم سے مدد مانگنے آئی ہوں۔ اس دن شاہدہ کی روح نے مجھے اپنے اوپر کیے گئے ظلم دہ کہانی سنائی، جیسے کمینہ اسور نے خودکشی کا نام دیا تھا۔ شاہدہ پر ہونے والے مظالم کی روداد سن کر میری آنکھوں سے آنسو نکل گئے۔ بنا آواز میں دیر تک روتی رہی اور شاہدہ دیکھتی رہی۔ سسکیوں میں میں نے شاہدہ سے زاہد کے بارے میں دریافت کیا۔ وہ کمینہ، اس کی وجہ سے میں اس حال کو پہنچی ہوں۔ نام مت لو اس کمینے کا۔ وہ اندھیری راہوں کا مسافر بن چکا ہے، وہ تاریک راہوں پر چل رہا ہے۔ اسے کسی نے اغوا نہیں کیا۔ اسے تو بھائی کہتے ہوئے بھی مجھے شرم آتی ہے۔ شاہدہ کی روح نے کہا، تمہیں کس قسم کی مدد کی ضرورت ہے؟ میں نے پوچھا۔ مزنا، میں اپنے قاتل کو رسوا، ذلیل اور عبرت ناک سزا دینا چاہتی ہوں۔ میں چاہتی ہوں کہ دنیا اس کے جرم کے بارے میں جان لے اور اس کو میں دنیا کے سامنے عبرت کا نشان بناؤں۔ مگر یہ سب تم خود بھی کر سکتی ہو۔ اس کو تم خود بھی مار سکتی ہو، جس طرح اس نے تمہیں مارا تھا۔ نہیں، میں صرف انتقام تو لے سکتی ہوں، مگر اس انتقام کو دنیا کے سامنے نہیں لا سکتی۔ میں چاہتی ہوں تم نہ صرف اس کا گھنونا عمل سامنے لاؤ، بلکہ اس کو تایا ابو کے ذریعے جیل تک بھجواؤ، اور پھر اس کو میں عبرت ناک موت سے دوچار کر دوں گی۔ میں نے مرتے وقت قسم کھائی تھی کہ میں اس کو مر کر بھی نہیں بخشوں گی۔ اب تم کیا چاہتی ہو؟ میں چاہتی ہوں کہ تایا ابو سے میرے قتل کے الزام میں گرفتار کریں اسے، اور اس پر تمام جرم ثابت کریں۔ عدالت سے اسے پھانسی کی سزا ہو جائے۔ ٹھیک ہے شاہدہ، میں ابو سے بات کرتی ہوں۔ میں نے اسور کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے پہنچا کر ہی دم لوں گی، میں نے پرعزم لہجے میں کہا۔ ہاں واقعی یہ انصاف کا تقاضا ہے۔ میں نے تو اس کی نیند ویسے بھی اس پر حرام کر دی ہے۔ جب وہ سوتا ہے تو میں اس کی نیند میں آ جاتی ہوں۔ شاہدہ کی روح یہ کہہ کر غائب ہو گئی۔ اگلے 24 گھنٹے بہت اہم ثابت ہوئے۔ ابو نہ صرف اسور کو گرفتار کر چکے تھے، بلکہ اس نے شاہدہ کے ساتھ کی ہوئی اپنی درندگی کا بھی اعتراف کر لیا، اور اس نے زاہد کے اغوا سے لا تعلقی کا اظہار کر دیا، جبکہ بینش کے گھر والوں نے ہنگامہ برپا کر دیا
اور اسفر کو معصوم اور بے گناہ ظاہر کر رہے تھے۔ ہر ماں باپ کو اپنا بیٹا بے گناہ نظر آتا ہے اور ان کو بے عیب ہی ظاہر کرتے ہیں۔ 2 دن میں ہی کیس عدالت میں پیش کر دیا گیا۔ اسفر نے خود اپنے گناہوں کا اعتراف کیا۔ اس نے عدالت سے اپنے لیے سزائے موت کی سزا مانگی۔ اس کے الفاظ بہت ہی بے تاثر تھے۔ اس نے کہا، مجھے میرے گناہ کا احساس ہو چکا ہے، بہتر یہی ہے کہ مجھے تختہ دار پر لٹکا دیا جائے۔ اسفر کے الفاظ سن کر اس کی ماں بھری عدالت میں چیخی چلائی۔ اس نے یہ تک کہہ دیا کہ سمیرا نے اسفر پر کالا جادو کروا دیا ہے اور اس سفاک عورت نے اس کا دوسرا بیٹا بھی بالآخر موت کے منہ میں دھکیل دیا۔ پہلے اپنے بیٹے سے میرے بیٹے کی جان لی، اب دوسرے بیٹے کو پھانسی کے تختے پر پہنچا دیا، اور یوں تمام شواہد اور اعتراف جرم پر اسفر کو پھانسی کی سزا سنا دی گئی۔ تیسرے دن کال کوٹری میں ہی اسفر کے ساتھ وہ بھیانک واقعہ رونما ہوا جس کا تصور تک کسی کے ذہن میں نہیں تھا۔ اسفر کے ساتھ کسی غیبی طاقت نے بہت برا سلوک کیا۔ بقول قیدیوں کے پتہ نہیں کیسے خود بخود مٹی کے تیل کا گیلن کال کوٹری میں آ گیا۔ اسفر چیخنے چلانے لگا۔ وہ کسی انجانی ہستی سے معافی مانگنے لگا۔ وہ اس وقت سسک رہا تھا کہ اچانک مٹی کے تیل سے بھرا ہوا گیلن ہوا میں اٹھ گیا اور مٹی کا تیل اسفر پر گرنے لگا۔ 3 قیدی اس وقت کوٹری میں موجود تھے اور تینوں یہ منظر دیکھ کر بری طرح کانپ اٹھے۔ وہ خوفزدہ ہو گئے تھے، غیر یقینی انداز میں اسفر کو دیکھ رہے تھے۔ جب تیل کا گیلن اسفر پر انڈیل دیا گیا تب اسفر کسی سے رحم کی بھیک مانگ رہا تھا۔ وہ بار بار شاہدہ کا نام لے رہا تھا اور اس سے معافی مانگ رہا تھا، مگر خود بخود اسفر کو آگ نے اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ بلند شعلے ہو رہے تھے۔ وہ کوٹری کے گیٹ کی طرف بھاگا۔ حیرت انگیز طور پر دروازہ خود بخود کھلا اور اسفر چیختا چلاتا دروازے سے باہر نکل گیا۔ پھر کوٹری کا دروازہ بند ہو گیا۔ اس وقت وہاں موجود تمام سپاہی اس کے پیچھے دوڑ پڑے۔ وہ آگ بجھانے کی کوشش کرنے لگے، مگر وہ جتنا بھی پانی اس کے اوپر ڈالتے بھڑکتے ہوئے شعلے مزید بھڑک جاتے۔ موت کا رقص کال کوٹری کے پورے عملے نے دیکھا اور حیران رہ گئے۔ جب اسفر مکمل طور پر جل گیا تب خود بخود وہ آگ بجھ گئی۔ اسفر کی ڈیڈ باڈی ناقابل شناخت اور انتہائی ڈرونی تھی۔ اس کو اس کے گھر بھجوا دیا گیا۔ اس واقعے کی شہرت دور دور تک پھیل گئی۔ اخبارات میں سرخیوں کے ساتھ اسفر کی پراسرار موت کی خبر بھی شائع ہوئی۔ اسفر کی موت کی خبر سن کر مجھے دلی اطمینان محسوس ہوا۔ شاہدہ کی روح نے اس کو دنیا کے لیے عبرت کا نشان بنا دیا، اور یوں شاہدہ کی روح نے اپنا انتقام لے لیا۔ شاہدہ کی روح ایک مرتبہ پھر میرے پاس آئی۔ اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ تھی۔ مزنہ، تمہارا بہت شکریہ کہ تم نے میری مدد کی۔ شاہدہ، اس میں شکریہ کی کیا بات ہے؟ وہ مجرم تھا اور تم نے اسے اپنا جائز انتقام لیا ہے۔ میں نے کہا، ہاں یہ تو ہے، مگر میں اسے گمنام موت نہیں دینا چاہتی تھی۔ میں نے اس کے گھنونے جرم سے نہ صرف پردہ اٹھایا بلکہ اس کو عبرت کا نشان بنا دیا۔ مزنہ، تم نے میری بھرپور مدد کی ہے، مگر اب ایک اور کام کرنا ہے۔ کیا کام؟ میں تجسس سے بولی، زاہد برے راستے کا مسافر بن گیا ہے۔ میں اس دنیا سے جانے سے پہلے اس کو سدھارنا چاہتی ہوں۔ اس کی وجہ سے میں اس حال کو پہنچی ہوں۔ میری ماں بھی قصوروار ہے، اس نے کبھی مجھے اپنی بیٹی نہیں سمجھا، اسی لیے میں چاند کی طرح حسین تھی، شفاف چہرہ رکھتی تھی، کوئی چالاکی مجھ میں نہیں تھی، معصوم تھی، جبکہ زاہد بالکل ماں کی طرح تھا، شکل میں بھی اور سیرت میں بھی۔ شاہدہ، ان دنوں زاہد کہاں ہے؟ ابو نے اسے بہت ڈھونڈا مگر وہ نہیں ملا۔ مزنہ، تم بے فکر ہو جاؤ، اب سب ٹھیک ہو جائے گا۔ زاہد جرائم پیشہ بن گیا ہے، وہ دہشت گرد بن گیا ہے، ان دنوں اس کی تربیت ہو رہی ہے، وہ انڈر گراؤنڈ چلا گیا ہے۔ شاہدہ کی بات سن کر میں نے بے ساختہ دل پر ہاتھ رکھ لیا۔ یا اللہ، یہ خبر بھی سننی تھی۔ اس خبر کو سن کر مجھ پر خاموشی چھا گئی۔ طویل خاموشی کے بعد شاہدہ بولی، دل کرتا ہے کہ اس کے اتنے ٹکڑے کروں کہ گنتے گنتے لوگ تھک جائیں، مگر میں اسے ایک موقع دینا چاہتی ہوں۔ میں تب تک اس دنیا سے نہیں جاؤں گی جب تک اسے سدھار نہ لوں، اور اگر وہ نہیں سدھرا تب میں اسے ختم کر دوں گی۔ ہاں، اگر تم کو میری ضرورت ہو اور تم کبھی مشکل میں ہو تب 3 بار میرا نام پکارنا۔ اگر میں اس دنیا میں ہوئی تو یہ میرا وعدہ ہے کہ تمہاری مدد کے لیے ضرور آؤں گی۔ یہ کہہ کر شاہدہ غائب ہو گئی۔ چچا اس صدمے سے بہت کمزور ہو گئے تھے، جیسے وہ سرطان کے مریض ہوں۔ ان کا خوبصورت چہرہ مرجھا کر رہ گیا تھا۔ جوان بیٹا لاپتہ تھا، بیٹی قبر میں جا سوئی تھی، بیوی اب بھی چیخ چلا کر زاہد کو ہی یاد کر رہی تھی۔ میں نے شاہدہ سے متعلق کسی کو بھی نہیں بتایا تھا۔ جو باتیں مجھے شاہدہ نے بتائی تھی زاہد کے بارے میں، وہ کسی کو نہ بتائی تھی۔ کئی بار دل چاہا کہ ابو کو بتا دوں، مگر دماغ کسی انجانے خوف سے ڈرتا
یہی سوچ کر میں خاموش ہو گئی۔ 3 دن بعد ایک بھیانک حادثہ میری زندگی میں رونما ہوا، جس کا میں نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ ایک روز شام کے وقت میں ابو اور امی لاؤنج میں بیٹھے ملک کے بدلتے ہوئے حالات پر تبصرہ کر رہے تھے کہ اچانک کھلے گیٹ سے ہمارا ملازم رحیم بخش دوڑتا ہوا آیا۔ صاحب جی، باہر کوئی بندہ آپ سے ملنا چاہتا ہے۔ میں نے بہت ٹال مٹول سے کام لیا اور کہا کہ صاحب سے ملنا ہے تو تھانے جاؤ، مگر وہ آپ سے ملنے پر باضد ہے۔ یہ سب باتیں رحیم بخش نے ایک ہی سانس میں کہہ ڈالیں۔ ابو مسکرائے اور کہا ٹھیک ہے میں دیکھتا ہوں۔ یہ کہہ کر ابو جو ہی باہر گئے اسی لمحے میرے ہاتھ سے پانی کا گلاس ٹوٹ کر نیچے گرا اور چکنا چور ہو گیا۔ میرے دل میں درد کی ایک لہر اٹھی۔ اگلے ہی لمحے گولی چلنے کی آواز سنائی دی اور نامعلوم شخص نے ابو کے عین دل کے مقام پر گولی ماری تھی۔ ابو لہرا کر گر گئے، ان کے سینے سے سرخ ابلتا ہوا خون بہنے لگا۔ رحیم بخش گولی کی آواز سن کر گیٹ کی طرف دوڑا، مگر اس نامعلوم آدمی نے اسے بھی اپنے نشانے کا ہدف بنا لیا۔ رحیم بخش کے پیٹ میں گولی لگی اور وہ گر گیا، جبکہ انجانہ قاتل رفو چکر ہو گیا۔ امی صدمے سے بے ہوش ہو چکی تھی اور میری چیخوں نے آسمان سر پر اٹھا لیا تھا۔ ابو کو کب دفن کیا گیا، نہ امی کو ہوش آیا نہ مجھے۔ قیامت تھی جو آئی اور گزر گئی۔ اس کے گہرے اثرات امی کے ذہن پر رہ گئے۔ صدمے نے انہیں کوما میں پہنچا دیا۔ سمیرا چچی نے ان دونوں بھی طنز یا گفتگو سے میرے زخمی دل پر نشتر چلائے۔ میرے ماموں کو کسی نے خبر تک نہ دی تھی کہ ان کی بہن اور بھانجی پر کیا قیامت ٹوٹ پڑی ہے۔ ساری ذمہ داریاں میرے کاندھوں پر آن پڑی تھی۔ گورنمنٹ نے ہمارے لیے ماہانہ وظیفہ مقرر کیا۔ ابو کی نوکری کی وجہ سے بھی ہم پر اتنا برا وقت نہیں آیا تھا کہ ہم فاقوں پر گزر بسر کریں۔ انہی دنوں شہر میں جگہ جگہ بم دھماکے ہونے لگے۔ حالات بہت خراب ہو گئے۔ میرا دل اپنے ملک کے حالات دیکھ کر کڑھنے لگا۔ البتہ ملازم رحیم بخش کو طبی امداد کے بعد ہسپتال سے ڈسچارج کر دیا گیا۔ بعد میں جب وہ مکمل طور پر صحت یاب ہو گیا، تب اس نے مکمل طور پر مجھے اس انجانے قاتل کا مکمل حلیہ بیان کیا۔ اس کا حلیہ میرے ذہن میں بیٹھ گیا۔ اگلے دن زندگی نے مجھے مزید مایوسیوں میں دھکیل دیا۔ امی جو کومے میں تھیں، اسپتال میں ہی کسی انجانے دشمن نے ان کے منہ پر تکیہ رکھ کر ان کی سانس روک دی۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کون انجانا دشمن ہے جو ہم سے انتقام لینے پر تلا ہے۔ ایک بار پھر مجھ پر قیامت گزر گئی۔ اسپتال میں پورے سٹاف کی شامت آ گئی، مگر اب کیا کوئی قاتل میری ماں کو مجھے دوبارہ واپس لا سکتا تھا؟ ہرگز نہیں۔ اب میں بالکل اکیلی رہ گئی، ذہنی طور پر نیم پاگل ہو چکی تھی۔ ماموں ہمارے حالات سے بے خبر تھے۔ مکار صرف چچی بہانے بہانے سے مجھے بہلانے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن میں نے ان کی ہر بات رد کر دی۔ ان کو ذلیل کر کے گھر سے نکال دیا، کیونکہ ان سے مجھے بچپن سے نفرت تھی، اور نفرت کبھی بھی محبت میں نہیں بدل سکتی۔ تاریک راتیں تھیں اور میں تھی، نہ مجھے کچھ ہوش تھا نہ سکون، بس امی ابو کو یاد کرتی تھی۔ ایک رات اچانک گھر کے باہر ویگن رکنے کی آواز آئی۔ میں خیالوں سے باہر آئی، 3 نقاب پوش گھر میں دندناتے ہوئے داخل ہو گئے۔ بے ساختہ ان کو دیکھ کر میری چیخیں نکل گئیں۔ نقاب پوش اسلحے سے لیس تھے، ان کے ہاتھوں میں جدید رائفلیں تھیں اور وہ مکمل طور پر ہتھیاروں سے لیس تھے۔ ان کے چہروں پر نقاب تھے۔ وہ میرے قریب آ کر رکے اور رائفلیں مجھ پر تان لیں۔ میں حیران پریشان سی ان نقاب پوشوں کی طرف دیکھتی رہی۔ کون ہو تم لوگ؟ میں چیخی۔ اس میں سے کلوروفارم سے بھرا رومال ایک نے میرے منہ پر رکھ دیا۔ میں بے ہوش ہو گئی۔ میرا ذہن تاریکیوں میں پہنچ گیا۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں ایک بہت سی بڑے کمرے میں تھی۔ اس کمرے کو ایک بہت بڑا ہال بھی کہہ سکتے ہیں۔ رائفل بردار تینوں میرے قریب کھڑے تھے۔ کچھ ہی دیر میں سب کچھ سمجھ چکی تھی۔ میں اغوا ہو چکی تھی۔ کمرے میں ایک بہت بڑی میز رکھی تھی۔ کمرے میں قالین بچھا تھا۔ اس میز کے قریب کرسیاں تھیں۔ کمرے کا دروازہ کھلا اور ایک آدمی اندر داخل ہوا۔ اس نے چست لباس پہن رکھا تھا۔ اس کا چہرہ نقاب میں چھپا ہوا تھا۔ اسے اپنے چہرے سے نقاب ہٹایا تو اس کا چہرہ دیکھ کر میں حیرت سے اچھل پڑی، بلکہ وہ کوئی اور نہیں، زاہد ہی تھا۔ تم؟ میں نے حیرانی سے اسے دیکھ کر کہا۔ ہاں میں مزنا، میں نے تمہیں اغوا کر لیا ہے اور اب تم سے نکاح کروں گا، اس نے گمبھیر لہجے میں کہا۔ ذلیل، یہ ہمت تو نے کیسے کی؟ میں ہرگز تجھ سے نکاح نہیں کروں گی۔ میں تجھ سے شدید نفرت کرتی ہوں، میں تجھ پر تھوکنا بھی پسند نہیں کرتی۔ اسی نفرت نے تو تم سے تمہارے ماں باپ کو چھین لیا۔ اب تمہیں یہ نکاح کرنا ہی ہوگا۔ میں تمہارے بنا نہیں رہ سکتا۔ میں مر جاؤں گی مگر تم جیسے ذلیل انسان سے کبھی نکاح نہیں کروں گی۔ اچانک دروازے سے ایک مولوی ٹائپ بزرگ آدمی اندر داخل ہوا۔
اس نے جب ماحول کو دیکھا تو حیران رہ گیا۔ بابا جی نکاح شروع کیجیے، زاہد بولا۔ ہرگز نہیں، میں کوئی نکاح نہیں مانتی، گن پوائنٹ پر نکاح نہیں ہو سکتا۔ ایک رائفل بردار آگے بڑھا، اس نے مجھے دھکا دیا۔ میں نے خود کو سنبھالنے کے لیے اس کا نقاب کھینچ لیا۔ نقاب جو ہی میرے چہرے سے ہٹا، اس آدمی کا چہرہ نظر آ گیا۔ اس منوس چہرے کو دیکھ کر مجھے میرے ملازم کی باتیں یاد آ گئیں، جس آدمی نے ابو کو گولی ماری تھی۔ اس کا چہرہ مجھے رحیم بخش نے سمجھا دیا تھا۔ اس کی باتیں میرے ذہن میں گونج رہی تھیں۔ اس کی دائیں آنکھ کے پپوٹے پر ایک بڑا سا مسا ہے، ایک آنکھ تھوڑی ٹیڑھی ہے اور کانوں میں سونے کی بالیاں ہیں۔ اس کا چہرہ سانولا اور وجود 6 فٹ سے نکلتا ہے۔ اس کی باقی نشانیاں بھی اس آدمی پر ختم ہوتی تھی۔ ذلیل انسان، میرے باپ کے قاتل! میں نے اس کی گریبان پر ہاتھ ڈالا، اس کو جھٹکا دیا۔ تجھے نہیں چھوڑوں گی میں آج۔ میں نے دونوں ہاتھوں سے اس کا گلا پکڑ لیا۔ زاہد آگے بڑھا اور اس نے مجھے بالوں سے پکڑ کر اس قاتل سے علیحدہ کیا۔ زاہد نے میرے ماں باپ کو قتل کر دیا تھا۔ وہ اب پیشہ ور دہشت گرد بن چکا تھا اور اس نے سب سے پہلے اپنے لوگوں کو برباد کر دیا تھا۔ مولوی صاحب نکاح شروع کریں، زاہد چیخا۔ مجھے بتایا گیا تھا کہ میں کسی شادی میں جا رہا ہوں، مگر میں نکاح ہرگز نہیں پڑھاؤں گا۔ نکاح کبھی بھی زور زبردستی سے نہیں ہو سکتا۔ مجھے دھوکے سے یہاں پر لایا گیا۔ مولوی صاحب نے نکاح پڑھانے سے انکار کر دیا۔ اگر تم نکاح نہیں پڑھاؤ گے تو میں تمہیں قتل کر دوں گا۔ اگر میں نکاح پڑھاؤں گا تب بھی راز کھلنے کی صورت میں تم مجھے مار دو گے، مولوی صاحب بولے۔ زاہد نے مولوی صاحب کی بات سن کر ان کے سر پر پستول رکھ دی اور اگلے ہی لمحے فائر کی آواز گونجی۔ مولوی صاحب لہرا کر فرش پر گر گئے۔ میں نے نفرت سے دوسری جانب منہ پھیر لیا۔ تم سب اس کمرے سے نکل جاؤ، مجھے مزنہ سے کچھ ضروری باتیں کرنی ہیں، زاہد نے کہا تو سب نقاب پوش باہر جانے لگے۔ سنو، یہ لاش بھی باہر لے جاؤ، زاہد نے باہر جاتے ہوئے آدمی سے کہا۔ میں اور زاہد کمرے میں اکیلے رہ گئے۔ مان جاؤ مزنہ، ورنہ میں تمہارے ساتھ بہت برا سلوک کروں گا۔ ہاں، اس سے برا کیا کرو گے تم؟ ہاں، تم نے میرے ماں باپ کو مجھ سے چھین لیا، مجھے اغوا کر لیا۔ میں نفرت سے پھنکاری۔ تمہارے ماں باپ نے ہمیشہ ہم سے نفرت کی، میری ماں کو ہمیشہ حقیر سمجھا، مجھے گٹر کا کیڑا سمجھا، میرے ماں باپ کو خود سے جدا کیا۔ یہ جھوٹ ہے، تم بکواس کر رہے ہو۔ میرے ابو کے خلاف تمہاری ماں نے ہمیشہ سے ایک محاذ کھلا رکھا۔ ابو نے ہمیشہ چچا کو اپنا بیٹا سمجھا، مگر اس فضول بکواس سے کیا فائدہ؟ میرے ماں باپ تو واپس نہیں مل سکتے۔ میں تمہیں پانا چاہتا ہوں، سیدھی طرح مجھ سے نکاح کر کے میری ہو جاؤ، دوسری صورت میں مجھے زور زبردستی کرنا پڑے گی۔ تم میں شیطان موجود ہے اور شیطان سے کچھ بعید نہیں۔ میں خود کو مار دوں گی مگر تم جیسے شیطان کو قبول نہیں کروں گی جو میرے ماں باپ کا قاتل ہو۔ ٹھیک ہے، اب تم دیکھو میں کیا کرتا ہوں۔ ہاں، میں نے قتل کیا ہے چاچی اور چاچا کو، کیونکہ جب جیل میں تھا تب بھی انہوں نے نہ مجھے جیل سے فرار کروایا نہ میری مدد کی۔ جب امی نے تمہارا رشتہ مانگا انہوں نے ہمیں دھکے دے کر گھر سے نکال دیا، اور ہمیشہ میری ماں سے تمہاری ماں نے نفرت کی۔ تمہاری ماں ہے ہی اسی قابل۔ تڑاک کی آواز سے میرے گال پر تھپڑ پڑا۔ اپنی ماں کے خلاف وہ ایک جملہ نہ سن سکا اور مجھے میری ماں سے جدا کر دیا تھا۔ اس نے اپنے لباس میں سے چاقو نکالا، اپنی جیکٹ اتار لی، پھر اپنی شرٹ اتاری۔ اس کے ماتھے پر شکنیں ابھر گئیں۔ وہ آگے بڑھا، اس نے چاقو میری آستین پر رکھا اور کھر کی آواز سے میری آستینیں پھٹ گئیں۔ میرا سیڈول بازو اریاں ہو گیا۔ اس نے میرے دوسری آستین کے ساتھ بھی یہی عمل کیا۔ درد کی وجہ سے میں نے سسکی لی۔ اس نے نوک میرے بازو پہ رکھی اور زخمی کر دیا۔ خون کی لکیریں میرے بازو پر پھیلنے لگی اور پھر اس نے میرے زخمی بازو پر اپنے ہونٹ رکھ دیے۔ میرے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ میں چیخنے چلانے لگی۔ مجھے اس بدبخت سے شدید گھن آ رہی تھی۔ دور رہو مجھ سے بدذات کمینے انسان! مگر وہ جیسے وحشی ہو چکا تھا۔ میری چیخو پکار اس پر اثر نہیں کر رہی تھی۔ چاقو اس کے ہاتھ میں تھا اور وہ میرے بازو پر ہونٹ رکھے ہوئے زخم سے خون چاٹ رہا تھا۔ کچھ دیر کے بعد وہ مجھ سے جدا ہو گیا اور بولا، میں اپنے پیاسے وجود کو تمہارے وجود سے ہی مٹاؤں گا۔ یہ زخم میں نے تمہیں دیا ہے، اس کا مداوا بھی میں ہی کروں گا۔ اس نے میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، جو زخم تم نے میرے دل پر لگائے ہیں وہ کبھی بھی نہیں بھر سکتے۔ میں نے کہا۔ اس نے میری گریبان پر چاقو رکھ دیا۔ اس سے پہلے کہ وہ میری گریبان کو پھاڑ دیتا میرے ذہن میں جھماکا سا ہوا۔ شاہدہ کی روح ہی میری مدد کر سکتی ہے۔ میں حلق کے بل چلائی، شاہدہ، شاہدہ، شاہدہ۔ اسی لمحے شاہدہ کی روح نمودار ہوئی۔ شاہدہ کی روح ظاہر ہو گئی اور اس نے زاہد کی طرف غسیلی نظروں سے دیکھا۔
اس نے زاہد کو اٹھا کر غصے سے دور پھینکا۔ شاہدہ کی روح میری حالت کو دیکھ کر بری طرح چنگھاڑتی ہوئی زاہد کی طرف بڑھی۔ اس نے زاہد کو ہوا میں معلق کر دیا اور اس کو پوری قوت سے زمین پر دے مارا۔ افسوس کہ تم میرے بھائی تھے، کیونکہ میں نے تمہارے لیے زندگی قربان کر دی اور تم اس کے ساتھ یہ فیل کر رہے ہو جو میرے ساتھ اسور نے کیا۔ اس کا کیا حال ہوا؟ میں تمہیں اور تمہارے ساتھیوں کو ختم کر دوں گی۔ شاہدہ کو دیکھ کر زاہد پر سکتہ طاری ہو چکا تھا۔ بپری ہوئی غضبناک حالت میں شاہدہ نے اس کا گلا دونوں ہاتھوں سے پکڑ لیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس کی گردن کی ہڈی ٹوٹ گئی، سانس سے اس کا ناتا ٹوٹ گیا۔ شاہدہ نے غائبانہ طور پر سب کچھ جان لیا۔ وہ مجھ سے معذرت کر کے کہا، مزنہ، مجھے بالکل پتہ نہیں تھا کہ انکل اور آنٹی کا قاتل میرا ذلیل بھائی ہے، اور نہ ہی مجھے ان کا بے وقت دنیا سے چلے جانے کا معلوم تھا۔ دراصل میں ایک علم والے کی نظر میں آ گئی تھی اور اس سے چھپتی چھپاتی پھر رہی تھی۔ شکر کرو آج تم نے مجھے مدد کے لیے آواز دے دی۔ میں اس کے گلے لگ کر رونا چاہتی تھی مگر اس کو گلے نہ لگا سکی۔ آنسوؤں کا سیلاب میری آنکھوں سے جاری تھا۔ شاہدہ، تم نے مجھ کو فوقیت دی، اپنے بھائی کو مار دیا۔ تم بھی میری بہن ہو۔ کاش امی مجھے کبھی اپنی بیٹی سمجھ تو لیتی، مجھے یوں ایک شیطان بیٹے پر قربان نہ کرتی۔ شاہدہ گہرے دکھ سے بولی۔ شاہدہ میری بہن، مجھے یہاں سے نکال دو، یہاں پر بدماش رہتے ہیں اور زاہد ان کا ساتھی بن چکا ہے۔ ہاں، اسی لیے جب میں تمہاری مدد کے لیے آئی یہاں اس قماش کے اڈے میں زاہد کو دیکھ کر حیران رہ گئی، مگر اگلے ہی لمحے مجھ پر ساری حقیقت واضح ہو چکی تھی۔ اسی لیے میں نے معاشرے کے ناسوروں کو ختم کر دیا ہے۔ آؤ مزنہ، میں تمہیں یہاں سے لے جاؤں گی۔ شاہدہ، یہاں ابو کا قاتل بھی ہے، میں دکھ سے بولی۔ سب حساب چکتا کر دیں گے، شاہدہ کی روح بولی۔ ہم کمرے سے باہر نکل گئے۔ شاہدہ نے وہی چاقو مجھے اٹھانے کو کہا اور وہ چاقو اب میرے ہاتھ میں تھا۔ میں اس قاتل کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ شاہدہ نے اسے بے بس کر دیا اور میں نے وہ چاقو اس کے دل کے عین مقام پر کھونپ دیا، مگر میرا انتقام ٹھنڈا ہو چکا تھا۔ وہاں پر جتنے بھی بدماش تھے جو کہ تخریب کاریاں کرتے تھے، دوسرے جرائم تھے، ان سب کا خاتمہ شاہدہ نے کر دیا۔ وہاں ان کی لاشیں پڑی رہ گئیں، البتہ شاہدہ نے اپنے بھائی کی لاش اٹھائی اور غیبی طاقت سے اسے دور ویرانے میں پھینک دیا۔ شاہدہ کی روح نے مجھے گھر چھوڑا اور جاتے ہوئے بولی، مزنہ، میرا جانے کا وقت ہو گیا ہے، اب میں اس دنیا میں مزید نہیں ٹھہروں گی۔ میں کسی علم والے کی قید میں چلی جاؤں گی اور ساری زندگی اس کی غلامی کرنی پڑے گی۔ میں نے بھیگی آنکھوں سے اسے الوداع کہا۔ شاہدہ کی روح آسمان کی طرف پرواز کر گئی۔ دوسرے دن زاہد کی لاش اس کے گھر بھجوا دی گئی۔ اس کے جیب میں موجود اس کے شناختی کارڈ سے مشکل کو آسان کر دیا۔ زاہد کی لاش کو گدھ اور چیل کووں نے بری طرح خراب کر دیا تھا۔ زاہد کی لاش دیکھ کر چچی سمیرا پاگل ہو گئی۔ قدرت نے زاہد کو عبرت کا نشان بنا دیا۔ اگلے دن میں نے امی کی ڈائری سے بڑے ماموں کا نمبر ڈھونڈا اور نمبر ملایا۔ جب میرے ماموں نے رابطہ کیا، حال چال معلوم کرنے کے بعد میں نے ماموں کو ساری کہانی سنائی۔ ماموں کو جب بہن اور ابو کی موت کی خبر ملی تو وہ اگلے ہی دن پہلی فلائٹ سے پاکستان آ گئے اور میرے کاغذات وغیرہ بنا لیے، اور اس طرح میں ان کے ساتھ ہمیشہ کے لیے دبئی آ گئی۔ ماموں کا بیٹا شہریار بہت حسین تھا۔ ممانی بھی بڑے دل کی مالک تھی، انہوں نے کھلے دل سے مجھے قبول کر لیا۔ شہریار نے مجھے چاندنی کہنا شروع کر دیا اور اپنا دل مجھ پر ہار بیٹھے اور بالآخر مجھے پا ہی لیا۔ ماموں نے میری شادی 2 سال کے اندر شہریار سے کر دی۔ شہریار نے مجھے ہر خوشی دی، میرا ایسا خیال رکھا جیسے میں کانچ کی گڑیا ہوں۔ میرے غم مجھ سے بہت دور ہوتے چلے گئے۔ امی ابو کی یادیں اب بھی اپنی جگہ قائم ہیں۔ مجھے یہ اعتراف ہے کہ شہریار سے مجھے بھی محبت ہو گئی تھی، مگر ڈرتی تھی، اسی لیے اظہار نہیں کر سکی تھی۔ ہماری جوڑی چاند سورج کی سی تھی، میں چاند سی اور وہ سورج جیسا۔ سورج اپنی روشنی سے چاند کو منور کرتا ہے۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اسے لائک کیجیے اور ہمارے چینل کہانی محل کو سبسکرائب کیجیے۔ اور ہاں، اگر آپ کے کسی دوست، رشتہ دار یا بہن کے ساتھ خدا نخواستہ اس طرح کا کوئی بھی واقعہ پیش آیا ہے تو ہمیں کامنٹ سیکشن میں اس کے بارے میں ضرور بتائیے۔